कॉमेडी की बात हो या म्यूजिक का समा हो, लफ्जों का खेल हो या खबरों का बयां हो, बहुत ही बाअदब और बहुत ही बाज़ौक़ आफ्ताब इकबाल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ख्याल आया जो आपने लाइन अडॉप्ट की है ना, इंस्पिरेशनल डिस्कशंस की, इसकी अशद ज़रूरत है। हर कामयाब इंसान के पीछे बहुत स्ट्रगल है। यू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड एंड दैट्स वेयर यू अचीव। सर, नाम और मुकाम बनाने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। नाम और मुकाम को ख़राब करने के लिए, नीचे करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत स्ट्रगल की होगी। कलेजे को ठंड वाला प्रॉब्लम है तो याद रखिए, रिवेंज इज अ डिफरेंट फॉर्म, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, मेरी माँ की दुआ लगी है, मेरी नीयत बहुत अच्छी है, काम के साथ इंसाफ करता हूँ, मैं आखिरी हद तक जाता हूँ, कुछ भी ऐसी चीज आपको मेरी तरफ से नहीं मिलेगी। मैं स्पिरिचुअलिटी में गुंदा हुआ एक शख्स। मुझे अगर कहीं से आप कट लगाएंगे ना तो जो ब्लड निकलेगा दैट एक्चुअली इज स्पिरिचुअलिटी। मुझे इत्मीनान है कि ये एक गोशा आफियत था। मैंने अचीव ही नहीं किया, मैंने बहुत कुछ लूज किया। मेरे पास तो बिजली का बिल जमा करवाने के पैसे नहीं होते थे। मेरे पास एक टूटी हुई गाड़ी थी 2001 है ना, उससे पहले, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी हैं। ये कॉज है, जो आपकी कामयाबियां हैं ये इफेक्ट है। वो डॉक्टर फॉस्टस नुमा जो कैरेक्टर है ना, वो बड़ा भयानक है। उससे बचो, उससे डरो। ऑस्कर वाइल्ड की एक बहुत खूबसूरत saying है, इफ यू वांट टू टेल द ट्रुथ टू पीपल, मेक देम लाफ, अदरवाइज दे विल किल यू। आपने वही स्टाइल अपनाया सटायर का, लोगों को ट्रुथ बताना था इन अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमरस वे। क्यों पाकिस्तान में सटायर इज इंपॉर्टेंट? अगर आपने सच बचाना है, आप वैसे क्यों नहीं कह सकते? हमारे मुल्क में आज भी आयरन क्लैड का कल्चर है। वो कहते हैं कि सोचा दिए मैयत लेके हुन मैं केड़े घर जावांगा, जे बोलना ते मार देंगे, ना बोलना ते मर जावांगा। आफरीन है उन सियासतदानों पे, उन हुक्मरानों पे भी कि मेरी ये चीजें बर्दाश्त करते रहें। तो इसका बेस्ट तरीका है, ओ यारों ने ते हासे मजाक किया, यारों दी खैर है। फिल्म्स के थ्रू क्यों नहीं अपना शुरू करते? नादिया, ये बातें लोग भूल जाते हैं कि ये सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव काम ही नहीं है, ये कैपिटल / इंटेलेक्चुअल इंटेंसिव काम है। अभी तक मुझे अपने शो का कोई जानशीन ही नहीं मिला। आपकी जिंदगी का सिर्फ फॉर्मूला है करेज टू नो। सारा वक्त आप ग्रास्प कर रहे होते हैं नॉलेज, इनहेल कर रहे होते हैं नॉलेज, और फिर बड़ी खूबसूरती से उसको एक्सेल करते हैं लोगों तक पहुंचा के। What do you enjoy most? I enjoy my asking. I am never ashamed, no inhibitions, and that is what I learned from dictum, courage to know. मुझे कोई inhibition नहीं है। Inhibition man made होती है। Inhibition के पीछे आपका तकब्बर है, गुरूर है, घमंड है कि लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना जाहिल हूँ। Yes, let them know that I am जाहिल। और ये तरीका है, आप आलिम नहीं बनते, आप लाइब्रेरी बन जाते हैं। किसी भी औलाद के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि उसके पेरेंट्स ने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया हो। आपके फादर माशाल्लाह, लाइक उनको 2 अवार्ड मिले हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सो ये कैसी फीलिंग आती है कि टुडे योर फादर इज आल्सो नोन बाय यू? ये कभी सोचा भी नहीं था। तभी तो है ना, अल्लाह जब देता तो छप्पड़ फाड़ के देता। अल्लाह ने उन्हें क्रिएटिविटी की दौलत इतनी ज्यादा अता कर रखी है कि मैं 200 साल मजीद जीऊं तो उन जैसी क्रिएटिविटी नहीं कर सकता। मेरे अंदर जो तख्लीक की पख लगी हुई है ना, जो एक ब्लेंडिंग है, ये मैंने जुगत, शरारत, ये एक्चुअली जफर साहब से सीखा। मैंने शेरी ज़ौक़ जफर साहब से सीखा। उनका फिक्र है कि जो बंदा वज़ादार नहीं है वो सब ह्यूमन लेवल पे रह रहा है। आम आदमी में और सही ह्यूमन बीइंग में वज़ादारी एक तुर्रा इम्तियाज है। असल चीज नेपोलियन वाली दलेरी है। हाय व्यूअर्स, दिस इज नादिया साजिद। कॉमेडी की बात हो या म्यूजिक का समा हो, लफ्जों का खेल हो या खबरों का बयां हो, इजीली गेस कर लिया होगा आपने। आफ्ताब इकबाल साहब, बहुत ही बाअदब और बहुत ही बाज़ौक़ आफ्ताब इकबाल इज विद अस टुडे। सो प्राउड टू हैव हिम हियर। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? सब बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। इतने सालों से आपके प्रोग्राम देख रहे थे, नेवर रियलाइज्ड एक दिन आपसे ऐसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर बीइंग माय गेस्ट एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ख्याल आया जो आपने लाइन अडॉप्ट की है ना, इंस्पिरेशनल डिस्कशंस की, इसकी अशद ज़रूरत है। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ एक बड़ी ट्रेजेडी है कि इंस्पिरेशनल स्पीचेस करवाते हैं लोगों से ले जाकर पैसे दे के। बिल्कुल। तो पैसे लेके लोगों को इंस्पायर करना है, दिस इज रिडिकुलस। ये इसके अंदर वो चाशनी नहीं रहती, वो बात नहीं रहती, वो ओरिजिनलिटी नहीं रहती। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तो फी सबीलिल्लाह होना चाहिए। ये जो अचीवर्स हैं, अल्लाह ताला ने जिन्हें किसी काबिल किया, जो कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने कहीं से उठा के कहाँ से कहाँ। आप देख लीजिए कि ये ज्यादातर हमारे फील्ड में वो लोग आते हैं
جو اپنے اوریجنل فیلڈز میں ٹکرے مار مار کر ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے. That's the point, sir, کہ I want to tell other people to take inspiration that جو لوگ آج جہاں پہ پہنچے ہیں انہوں نے بہت ٹکریں ماری ہیں, بہت اسٹرگلس دیکھی ہیں. ہماری جو نئی جنریشن ہے بہت اچھی ہے, بہت زیادہ ان میں کیپیبلٹی ہے, بٹ پیشنس جا کے تھوڑی بہت کام ہو جاتی ہے. ایک ٹکر لگے اینڈ دے وانٹ ٹو جسٹ فال ڈاؤن. سو یہ بڑی بدنصیبی ہے, بہت بدنصیبی ہے. سو آئی وانٹ ٹو لیٹ دیم نو کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے بہت اسٹرگل ہے, بہت ٹکریں ہیں, بہت ہارڈ ورک ہے. یو کیپ آن موونگ فارورڈ اینڈ دیٹس ویئر یو اچیو. اب مجھے سر چینل اسٹارٹ جب کیا تھا پتہ نہیں تھا کہ کہاں جائے گا, کیا ہوگا, لیکن جب ینگ اسکول کے بچے آ کے کہتے ہیں کہ وی لائک دس گیسٹ وین ہی سیڈ دس, وین یو سیڈ دس, تو مجھے لگتا ہے وٹ ایور آئی وانٹڈ ٹو اچیو آئی ہیو اچیوڈ اٹ اینڈ دس کیپس می گوئنگ. یعنی کہ میری اگر آپ چینل کا کہیں تو دس از دا اونلی تھنگ وچ از لفٹنگ می اپ اینڈ آئی وانٹ ادرس ٹو نو. بہت اچھی بات ہے. یعنی آپ بھی اسے وسیلہ روزگار ہی نہ بنائیں, بن جائے آگے چل کے تو اچھی بات ہے, بالکل نتھنگ رانگ ود اٹ, لیکن آپ اگر اس کے اوپر فوکس کریں گی نا, یاد رکھیے نادیہ, آپ پھر اس کو اوپر لے جانے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گی جو ادروائز آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا, ادروائز آپ کا انر سیلف الاؤ نہیں کرے گا. لیکن آپ کریں گے یو شٹ اپ, مجھے کرنے دو, یہ میرا کام ہے اور کام کا تقاضا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے. تو جب آپ اس سے بے نیاز ہو جائیں گی نا کہ مجھے بھلے سے سبسکرپشنز ملتی ہیں, ملے نہیں ملتی نہ ملے, بالکل میں نے اپنے اندر کو سیٹسفائی کرنا. آپ دیکھیے گا اس کا جو ڈاؤن اسٹریم فائدہ ہے بالکل وہ کیا ہوگا. بالکل that's what happening right now because I feel I have achieved what I wanted to achieve. Good. پہلا سوال ہی آپ سے جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں. سر, نام اور مقام بنانے میں آپ کو زیادہ مشکل نہیں آئی, ماشاء اللہ, لائک بہت جلدی آپ نے بہت کم وقت میں نام اور مقام بنایا, بٹ آئی ایم شیور کہ اس نام اور مقام کو خراب کرنے کے لیے, نیچے کرنے کے لیے بہت لوگوں نے بہت اسٹرگل کی ہوگی. وٹ کیپٹ یو موٹیویٹیڈ, کیسے یو کیپٹ آن موونگ فارورڈ, کبھی آپ ڈسہارٹ نہیں ہوئے, کبھی آپ نیچے نہیں گرے, وٹ واز دا ریزن؟ میں آپ کو کچھ کلیشیز گنواتا ہوں, ٹھیک ہے جی. میں محنت بہت کرتا ہوں. نمبر 2, باجی ماں کی دعا لگ گئی ہے. نمبر 3, میری نیت بہت اچھی ہے. نمبر 4, میں کام کے ساتھ انصاف کرتا ہوں, میں آخری حد تک جاتا ہوں. کچھ بھی ایسی چیز آپ کو میری طرف سے نہیں ملے گی. ایک ورڈ ہے, میں ایک ورڈ میں ایکسپلین کروں گا. بہت سوں کے لیے اب یہ نیا نہیں ہے میرے حوالے سے, کیونکہ مجھے تو لوگ سمجھتے تھے بڑا میکینیکل سا, کروڈ سا, میٹیریلسٹک دنیا دار سا آدمی ہوں. دا ورڈ از اسپرچویلٹی. میں اسپرچویلٹی میں گندا ہوا ایک شخص ہوں. مجھے اگر کہیں سے آپ کٹ لگائیں گے نا تو جو بلڈ نکلے گا دیٹ ایکچولی از اسپرچویلٹی. اور اسپرچویلٹی سے مجھے بڑی محبت ہے, اپنی اسپرچویلٹی پہ بڑا مجھے اطمینان ہے کہ یہ ایک گوشہ عافیت تھا لائف میں نا. میں نے اچیو ہی نہیں کیا, میں نے بہت کچھ لوز کیا, لیکن لوکنگ بیک میں کہتا ہوں وہ جتنا لوز کیا ہے وہ تو سارے کا سارا کرایہ تھا جو میں اس وہیکل پر بیٹھ کر ادا کر رہا تھا. تو کچھ بھی ٹیوشن فی تھی. میں نے جتنی لرننگ کی ہے آپ بلیو کریں, وہ ایک تو میری زندگی کے 2 فیزز ہیں. ایک وہ فیز جو میرا بورن اگین کیس ہوا 2000. I wanted to. جی ضرور ادھر آئیے گا. میرے زندگی کے جو 2 فیزز ہیں نا, آپ تو اس پہ پھر بعد میں آتی رہیے گا, میں ذرا اس کو ایکسپلین کر دوں, بعد میں پوچھ بھی لیجیے گا, اور میں بڑی خوشی سے بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو. جی. میں 2001 سے پہلے کی زندگی اور 2001 کے بعد کی زندگی, ان 2 زندگیوں میں بٹا ہوا ایک شخص. میری لائف کی جو تاریخ ہے, جو ہسٹری ہے, اور جو 2001 ہے نا اس سے پہلے, اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, بہت اچھی چیزیں بھی ہیں, بڑی لاجواب چیزیں بھی ہیں. اس میں میرے پیرنٹس ہیں, میری ایجوکیشن ہے, میرے بیوی بچے ہیں, وہ مجھے بہت عزیز ہے. میرا جو حصول علم تھا, میری جو تلاش علم تھا, حصول ہی نہیں تلاش تھی جو اس کی, جو وہ اس ساری اسٹرگل, میری اسٹرگل ہے, مشکل وقت ہے, وہ اس حوالے سے مجھے بہت عزیز ہے. لیکن میں چونکہ مورلی کافی نچلے لیول پہ ہوتا تھا, اس لیے میں اس پورے علاقے کو ایام جاہلیت کہتا ہوں. وہ میرے ایام جاہلیت ہے. کتنی بڑی بات ہے. جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں آیا کہاں سے ہوں, میں نے جانا کدھر ہے اور میں کر کیا رہا ہوں. اگر مجھے اس کا ادراک ہوتا تو میں جو کر رہا ہوں کیا وہ میں کرتا؟ یہ جواب مجھے جب ملنے لگے تو اللہ نے مجھے میری ندامت کو دیکھتے ہوئے,
میری بہت کوشش نوازا کو دیکھتے ہوئے. اللہ چونکہ میں نے زندگی میں بہت لیٹ ڈسکور کیا ہے, آج سے 20-21 سال پہلے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی 10 سال پہلے مجھے اگر یہ ادراک ہو جاتا تو اس کا نشہ ہی اور تھا کہ اللہ حسین کتنا ہے, بالکل وہ خوبصورت کتنا ہے. خوبصورت آپ اس کو کہتے ہیں جو آپ کے دل کے اندر یوں کر کے نا ایک دفعہ آ جائے اور پھر آپ بند کر دیں اس کو کہ وہ باہر نہیں جا سکتا. تو میری کیفیت اللہ نے وہ کر دی. ناٹ دیٹ کہ میں ان باتوں سے بڑا صوفی لگوں گا, لیکن میں دنیا دار پورا ٹائم, کیونکہ دین میں رہبانیت نہیں ہے, بالکل دین میں کوئی ہرمٹس کا کوئی مقام نہیں ہے. آپ صبح سے شام تک مزدوری کریں, محنت کریں, اپنے بچوں کو رزق حلال کھلائیں اور ٹکا کے کمائیں. ایکسٹرا کما لیتے ہیں نا, اس کو لٹا دیں, لٹا بھی دیں, لوٹا بھی دیں, کیونکہ جو دینے والا وہ اس پہ خوش ہوتا ہے. بالکل کہ پھر آپ کی حیثیت جو ہے نا وہ ایک ڈاکیے والی ہو جاتی ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے, یہ پارسل سارے جا کے سب میں تقسیم کر دو. تو اس طرح کر کے یہ سارا سلسلہ. تو میں اس لائف کے بعد وہ جو ریئل لائف میں آیا ہوں نا, ویسے اصل ریئل لائف تو اس کے بعد شروع ہونی ہے, یہ اس کا سفر ہے. بالکل. تو اس نے میری زندگی اتنی آسان کر دی. میری ٹانگیں کھینچنے والے, میرے بازو کھینچنے والے, مجھے نیچا دکھانے والے, میرے بارے میں بری وشز رکھنے والے, وہ ہیں بیچارے بہت زیادہ, لیکن وہ برساتی مینڈک ہوتے ہیں, جس طرح شور مچاتے رہتے ہیں. اور بعض اوقات آپ یقین کریں جتنا شور مچاتے ہیں آپ اتنا اوپر جاتے ہیں. پہلے مجھے ان پہ غصہ چڑھتا تھا, یار یہ کیا بک بک کیے رکھتے ہیں, خلاف واقعہ باتیں کرتے ہیں, انہیں چیز کا پتہ نہیں ہے, اور صرف اس لیے کہ میں ان سے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اس کو ہرا نہیں سکتے ہو تو نااہل قرار دے دو. بالکل. تو بالکل اگر اس کو آپ اس کے فیلڈ میں ہرا نہیں سکتے ہیں تو اسکینڈلائز کر دو چیزوں کو. تو میں ان پہ غصہ کرتا تھا, پھر مجھے ان پہ افسوس ہوتا تھا کہ یار یہ کیا بیچارے کس قدر بے خبر ہیں. بالکل. اور آج مجھے کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے, رحم بھی آتا ہے, ہنسی بھی آتی ہے کہ یار یہ آپ. تو اس کی وجہ صرف اور صرف میری اسپرچویلٹی ہے, میری قناعت ہے. مجھے پتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اگر میں رب کریم کی خواہش کے مطابق 100% تو میں وہ نہیں کرتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ نہیں کہ میں بالکل اب بڑی نیک پروین بن گیا ہوں, مجھے چیزوں کی سمجھ ہے, لیکن میں پھر بھی ڈنڈی مارتا ہوں, انسان ہوں, خطا کرتا ہوں, غلطی کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزوں کو میری اسپرچویلٹی نے بڑا ایک جگہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اللہ کرے کہ یہ انٹیکٹ رہے. وہ آپ کو وہی مارتا ہے جو آپ کا سب سے کمزور پوائنٹ ہے. وہ آپ کو اگر دولت سے, عہدے سے, رتبے سے, اٹریکشن سے, گناہ سے, حسن و جمال سے اٹریکٹ نہیں نہ کر سکتا, تو پھر وہ آپ کی ایگو کی طرف لائے گا. اوے تم تو بڑی چیز, جو کچھ کر رہے ہو تم ہی کر رہے ہو, پورے ملک میں اور ہے ہی کوئی نہیں. بالکل. یہ روزانہ مجھے وہ 13 دفعہ کہتا ہے اور بکواس کرتا ہے, میں سن لیتا ہوں. اور مجھے آپ کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ وہ آپ کی یہ بتا رہا ہے, کیونکہ میں جب بھی کوئی دوسری چیزیں دیکھتا ہوں نا تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ کمانڈ دیتا ہوں کہ آپ ان سے بھی ماٹھیں, تو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. یہ بہت آسان ہے, یہ باتیں میں ڈیٹیلڈ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا موضوع ہے انسپریشن. آپ کے ینگسٹرز کو آج چاہیے, ہمیں اشد ضرورت ہے ایک فیوچر جنریشن کی. ہمیں 10 15 20 بندے نہیں چاہیے, جنریشن چاہیے پوری. 10 15 20 تو لیڈرز ہوتے ہیں, انہی میں سے اٹھیں گے. بالکل. تو اس چیز کا خیال رکھیں نوجوان بچے ہمارے, کہ یہ سب سر بسر ممکن ہے. یاد رکھیے موٹی موٹی باتیں, یہ اصول یاد رکھیے, سارے کا سارا علم ان 5-7 باتوں کے گرد گھومتا ہے. کوئی لمبی چوڑی لائبریری انوالو نہیں. نمبر 1, ہم آئے کہاں سے ہیں, کیوں آئے ہیں, مقصد کیا تھا. 3, جانا کہاں ہے. اب یہ تینوں چیزیں ایک سائڈ پہ کر دیں. اب آئیے کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے. آپ موٹی موٹی چیزیں ذہن میں رکھیے کہ برائی کے وطن سے اچھائی پیدا نہیں ہو سکتی. آپ بینک راب کر کے ایک اناد آشرم نہیں بنا سکتے. رابن ہوڈ سٹائل وہ نہیں ہو یتیم سکتا. خانہ, رابن ہوڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین. دوسرا, دین کو وسیلہ روزگار, دین کو وسیلہ سیاست, دین کو وسیلہ, آپ مذہبی ہیں, مطلب میں کیا لگتا نہیں ہوں مذہبی, میری باتوں سے آپ کو کم از کم اسپرچول تو ہوں نا. لیکن اگر آپ مجھے کام کرتا دیکھیں نا, مجھے, میں 58 54 پہ لڑتا نہیں ہوں, میں وہ کام ہی نہیں کرتا, مجھے شاپ ٹاک آتی نہیں ہے.
اس کے لیے دوسرے لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں. میرا چھوٹا بھائی مجھے ریسکیو کر دیتا ہے. ہی از ویری گڈ ایٹ اٹ. اچھا, تو یہ موٹی موٹی چیزیں آپ نے اپنی نیت اچھی رکھنی ہے. میں اکثر بد زبانی اب بھی کر جاتا ہوں. اس کا بھی ایک طریقہ یہ سوچا کیونکہ میں بہت گالیاں دیا کرتا تھا اپنے ملازمین کو. یہ جو میرے فارم ہاؤس پہ میرے ساتھ ہیں جو شکار وکار پہ میرے ساتھ چلے جاتے ہیں تو گالیاں دینا. پہلے میں تو اس سے زیادہ میں ہاتھوں پیروں سے بھی کام لیتا ہوتا تھا, پھر اس کے بعد گالیاں آ گئی. اب آ کے جب احساس ہوتا ہے تو شرمندگی ہوتی ہے, کیا بکواس ہے. تو پھر میں نے اس کا ایک آسان نسخہ یہ تلاش کیا. تو میرے اصل تو اندر کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے نا, کلیجے کو ٹھنڈ ڈالنی ہوتی ہے کہ تمہیں سزا ملی ہے اس کی. تو میں 200 روپیہ جرمانہ رکھا ہوا ہے. اگر میری مسواک نہیں رکھی نا تو گالی نہیں دینی میں نے, تمہیں 200 روپیہ جرمانہ. اگر میرے کف لنکس غلط کلر کے پڑے ہیں تو تمہیں 200 روپیہ. تو وہ مجھے اکثر اب شرارتاً آپس میں کہتے ہیں کہ ہم تو باس کو پروفٹ میں پڑھتے ہیں ہر مہینے کیونکہ ہماری سیلری اور کسی کو 500 ہو گیا, کسی کو 2000 ہو گیا, کسی کو 1000, پھر ان کو تخفیف ہو جاتی ہے. تو ہر چیز کا ایک سٹائل ہے, آپ اس کو اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہیں. کوشش کریں کہ آپ کے منہ سے کسی کے بارے میں نا بد زبانی نہ ہو, غیبت کے زمرے میں نہ آئے کوئی بات. کوئی آپ کے بارے میں جو مرضی کہے, اگر تو آپ نے اولیائی کرنی ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت. بالکل. تو میں اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں, اس کے بارے میں ذرا برا نہ فیل کریں. اور اگر برا فیل کرنا بہت ضروری ہے, کلیجے کو ٹھنڈ والا پرابلم ہے, تو یاد رکھیے ریونج از اے ڈفرنٹ فارم. جا کے اس کو گالی دینا اور یہ کرنا کرانا اور اس کو جو کہ آپ کر سکتے ہیں, تیری کی مجال, تو کیوں کیتا, یہ نہ کریں. بی سکسیسفل. سکسیس از دا بیسٹ ریونج. بالکل. لیکن میں اس کو ہلکے لیول کی وہ چیز سمجھتا ہوں کہ پہلے میں زندگی بھر یہی کرتا رہا ہوں. جب سے میں نے یو ٹرن لیا تھا نا کہ کامیاب ہو کے دکھاؤ, وہ جو پریشان ہے نا آپ کی کامیابی, وہ اور پلسیٹے مارے گا, اور پریشان ہو جائیں گے. لیٹ ہم کیپ ٹاسنگ ان ہز بیڈ. یہ بالکل کہ یہ کیوں ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, لیکن یہ بھی غلط ہے. اچھا, اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو. تم نے جو کام کہا, اور جسے ہم کامیابی کہتے ہیں, کیا کامیابی. میں یہ بھی غور ذرا کر لیں کہ میں نے, اللہ نے مجھے عزت, دولت, شہرت, ساری چیزیں, صحت, ہدایت, ان سب سے بڑا تحفہ ہدایت. یہ ویسے مجھے آپس کی بات ہے, یہ سب سے پہلے عطا ہوا تھا. ہدایت کے بعد یہ معاملات ہوئے. میرے پاس تو بجلی کا بل جمع کروانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. میرے پاس ایک ٹوٹی ہوئی گاڑی تھی جو بمشکل چلتی تھی. تو پھر ہدایت مل گئی نا, تو ہدایت کا پہلا نتیجہ یہ تھا, کمپلیسنٹ ہو گیا میں نے کہا جی میں نے اسی گاڑی کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے نا تو نو پرابلم. آپ اندازہ کریں کہ میں جب نیا نیا لاہور آیا, یہ 78 کی بات ہے, اچھا, اوکاڑا سے, تو اب تو نصف صدی کا جی سی میں آیا. ایک تو مجھے بڑی خواہش تھی موٹر بائک لینے کی, تو میرے ماں باپ نے کہا کہ ہم گاڑی لے دیں گے جب افورڈ کر سکے, بائک نہیں لے کر. میری ماں اس معاملے میں بڑی جذباتی تھی, اور میں بہت پرون تھا ایکسیڈنٹس, اور ایک دفعہ میں چھت سے بھی گر چکا ہوں, دریاؤں کو عبور کرتے ہوئے پکڑا بھی گیا ہوں. شکایتیں بھی ہوئی کہ جو دریاؤں میں جاتا ہے یہ ایڈونچرس ہے, یہ حرکتیں کرتا ہے, سانپوں میں پھرتا ہے, فلاں کرتا ہے, شکار کرتا ہے اور واحیاتیاں کرتا ہے. تو اس پہ مجھے کہا گیا کہ آپ ملٹی ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور ملٹی ایڈونچرس بھی تھے. میں ایڈونچرس تو بہت ایڈونچر, مجھے یہی موقع مل جائے ایڈونچر کا تو میں اس کا حق ادا کرتا ہوں. اینڈ آئی لائک ڈوئنگ دیٹ. پھر پتنگ بازی وہ کرتے کرتے میں چھت سے گرا ہوں. تو انہوں نے کہا جی موٹر بائک بھول جاؤ, اینڈ دس از ونس اینڈ فار آل, آئندہ بات بھی نہیں کرنی, ادروائز ٹاک ٹو مائی ہینڈ. مائی مدر سیڈ دیٹ. دوسرا, جب سے آیا لاہور تو 20, 22, 25, 30 سال ہو گئے, میں نے سوچا کہ میں کبھی ویگن میں نہیں بیٹھا. آج کل تو پتہ نہیں اس طرح کی ویگنیں چلتی ہی نہیں ہیں. ہاں ہمارے چلتی ہیں بسیں, ہمارے دور میں بسیں سمجھ لیں وہ چھوٹی ویگنیں چلتی تھیں. ہاں ویگن میں دیکھیں بہت زیادہ. مجھے کبھی موقع نہیں ملا, اللہ نے دیا ہی نہیں کہ کوئی جا رہا ہو تو ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوتا تھا, اور یا پھر میں پیدل چلا جاتا تھا, یا رکشہ. اور رکشے پہ اکثر میری لڑائی ہوا کرتی, یار تم اتنے پیسے کیوں لیتے ہو, تو کہتے باؤ جی تسی ویگن تے کیوں نہیں چلے جاندے. میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے دیکھو مجھے آج تک ویگن میں بیٹھنے کا وہ موقع ہی نہیں دیا. لیکن جب ایام غربت میں نے یو ٹرن لیا نا لائف میں, تو میں نے کہا لو اب میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی, کیونکہ میرے پاس تو گاڑی واڑی کے پیسے نہیں ہوتے لمبا چوڑا سے. تو اب میں کوئی بات نہیں, میں اللہ نے پھر موقع نہیں دیا, اور میں نے ٹرن اراؤنڈ کیا. میری معیشت نے, میرے اصل میں میری معاشرت بدلی.
اصل میں میری لائف میں تبدیلی آئی ہی میرے اندر تبدیلی کی وجہ سے تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ تو تم باہر کی آئے گی تو پھر اندر کی تبدیلی آئے گی. نو وہ ایفیکٹ ہے جو یہ ہے, یہ کاز ہے. بالکل یہ کاز ہے. جو آپ کی کامیابیاں ہیں یہ ایفیکٹ ہے. اور بخدا میں اس کے اوپر کہیں جا کے حلف اٹھانے کو تیار ہوں. میرا ایک ایک دن اس حلف سے تعبیر ہے کہ جو میں کہتا ہوں, جو سمجھتا ہوں, جو اللہ کو دیکھا, اللہ بہت کریم ہے. جی بالکل بے حد کریم ہے. یہ اس بات کا اندازہ آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کے رستے پہ چلیں. تو خیر میں کمپلیسنٹ ہو گیا. وہ کوئی 6-7 مہینے کا امتحان تھا کہ کمپلیسنٹ رہتا بھی ہے کہ نہیں. کمپلیسنٹ ہونا از ناٹ انف. کمپلیسنٹ رہنا کانے ہونا کافی نہیں ہے, قناعت پر قائم رہنا. ایسے ہی اسموکنگ چھوڑنا کوئی کمال نہیں, بالکل اس پہ قائم بھی رہو. ٹھیک ہے, تو وہ بھی کیا الحمدللہ. اسی طرح یہ موٹی موٹی چیزیں, برائی سے بچنے کی پوری کوشش کرو. اللہ تعالیٰ نے تو کلیئرلی یہ کہہ رکھا ہے, یہ نہیں کہ برائی نہ کرو, کو برائی کے قریب بھی نہیں جانا. وہاں پہ آخر کیا وجہ قریب نہ جاؤ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں, ہمیں اندازہ نہیں, ہم بڑے ٹارزان بنتے ہیں, ہمیں نہیں اندازہ کہ ہم بہت کمزور ہیں اس کے سامنے جو آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وہ ڈاکٹر فاسٹس نما جو کیریکٹر ہے نا, وہ بڑا بھیانک ہے. اس سے بچو, اس سے ڈرو, اس سے قریب بھی نہ دور رہو. اور اس سے دور رہنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی جو نیگیشن ہے جس سے وہ بھاگتا ہے اس کو اپنے قریب رکھو. سر آسکر وائلڈ کی ایک بہت خوبصورت سینگ ہے, اف یو وانٹ ٹو ٹیل دا ٹروتھ ٹو پیپل میک دم لاف ادروائز دل کل یو. آپ نے وہی سٹائل اپنایا سیٹائر کا, لوگوں کو ٹروتھ بتانا تھا اور سچائی تک لے کے جانا تھا, بڑی بٹر سچائی کو, بٹ ان اے ویری بیوٹیفل ہیومرس وے سیٹائر کے تھرو آپ لے کے گئے, اور آج تک وہی آپ کا سٹائل چل رہا ہے, بڑا سکسیزفل ہے. کیوں پاکستان میں سیٹائر از امپورٹنٹ؟ اگر آپ نے سچ بچانا ہے, آپ ویسے کیوں نہیں کہہ سکتے سیریسلی؟ اس لیے کہ ہمارے ملک میں آج بھی آئرن کلیڈ کا کلچر ہے. آپ ہر بات اوپنلی کہہ ہی نہیں سکتے. بڑی خوبصورت ایک پنجابی, وہ تو ضرب المثل ہو چکا ہے وہ شعر تنویر ظہور کا, وہ کہتے ہیں کہ سوچاں دیے میت لے کے, سوچاں دیے میت لے کے ہن میں کیڑے گھر جاواں گا, جے بولاں تے مار دین گے نہ بولاں تے مر جاواں گا. بالکل, کہ بولنا بھی ہے لیکن ڈر بھی ہے. بالکل. تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ جو آسکر وائلڈ نے, اس گریٹ آئرش نے جو طریقہ آپ کو سمجھا رکھا ہے کہ سیلف موکری کرو, اپنے آپ پہ ہنسو, ہنسا دو. ایک دفعہ وہ ہنس پڑیں گے نا تو پھر کہیں گے اچھا یار, ورنہ آپ دیکھیں جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں, جتنی باتیں میں پہم کہتا چلا آ رہا ہوں پچھلے 20-25 سالوں سے, میرے کالمز اٹھا کر دیکھ لیں. آفرین ہے ان سیاستدانوں پہ, ان حکمرانوں پہ بھی کہ میری یہ چیزیں برداشت کرتے رہیں. میں تو اب تعریف ہی کروں گا. زرداری آج بھی کرتا ہے, نواز شریف ہوتا تو شاید برداشت نہ کر لیتا. زرداری بہرحال ایک وہ ہے, پیپلز پارٹی کا کلچر زیادہ وہ ہے براڈ مائنڈڈ ہے. تو عمران کی جب حکومت تھی تو یہ بھی بہت مائنڈ کرتے تھے جب تھوڑی سی تنقید کرو نا, اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو کئی برداشت نہیں کرتی. جی بالکل. تو اس کا بیسٹ طریقہ ہے او یار انہوں نے تے ہاسے مذاق کیا یار, ان دی خیر ہے, ان دی خیر. تو یہ شکر ہے کہ یہ ایک ویکل ایسی تھی کہ میں اس رن وے, اس ہائی وے کے اوپر موجود رہا, ورنہ یا تو میں ٹکرا کے کسی چیز کے ساتھ پاش پاش ہو چکا ہوتا, صحافت سے طائب ہو چکا ہوتا, اور ایک بڑی اچھی کوئی چھوٹی سی ماڈریٹ سی کوئی انڈسٹری چلا رہا ہوتا, اپنے 2-4 ہوٹلز چلا رہا ہوتا. صحیح. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس اور اپنا میسج اسٹریٹ اپ آڈینس تک پہنچاتے ہیں, اور وہ پہنچتا ہے بالکل سب. اچھا, اسی کے حوالے سے ایک اور بات کر لیتے ہیں. بہت ایک کم قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کالمس پڑھتے ہیں, بہت ہی کم, پتہ ہے مجھے. اخبار کا تو ویسے ہی اب زمانہ نہیں رہا. بہت کم لوگ ہیں جو ایسے شوز دیکھتے ہیں, یعنی کہ لوگ ڈرامہ شراموں کے اوپر جاتے ہیں, خبر نامہ دیکھ لیتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں. آپ کے اندر مجھے, جیسے آپ پرفیکشنسٹ ہیں اور جو آپ کا سیٹائر کا سٹائل ہے, کوئی بھی سوشل ایشو اٹھا کے دا وے یو پریزنٹ اٹ اینڈ یو کنوے یور میسج فلی, لوگوں کو پوری طرح سے سمجھ آ جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کو اچھا لگے گے, لیکن آئی کین کمپیئر یو ود عامر خان. ایک فلم وہ بناتے ہیں 2 سے 3 گھنٹے کی, پوری دنیا دیکھتی ہے, میسج دیکھتے ہیں. عامر سن کے میں ڈر گیا تھا
وہ میرے ایک اور دوست کا نام آپ نے لے دیا, کہیں وہ تو نہیں, یو آر کمپیئرنگ می ود ہم, لیکن چلیں. بعد اب لوگوں کو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میرا اسٹائل زیادہ وہ ہے, اس کا ذرا نان سیریس ہے. اینی ویز عامر خان از اے پرفیکشنسٹ, آپ کو دیکھ کے لگتا ہے یو آر پرفیکشنسٹ. آپ کا جو لکھنے کا اسٹائل ہے, آپ کا جو چیزیں بیان کرنے کا اسٹائل ہے, سوشل ایشوز کو لے کے جس طرح سے آپ ڈسکرائب کرتے ہیں, وہ 2-3 گھنٹے کی ایک مووی بناتا ہے سال میں ایک, پوری دنیا دیکھتی ہے. واٹس ہولڈنگ یو بیک؟ آپ وہ ایک فلم کیوں نہیں بتائیں, فلمس کے تھرو کیوں نہیں اپنا شروع کرتے؟ دیکھیں نادیہ, یہ باتیں جو ہے نا, جیسے وہ کہتے ہیں اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. میرے پاس جو موروثی وسائل ہوتے ہیں نا, جو اپیرنٹ ریسورسز, ٹینجیبل ریسورسز آف اے فلم میکر ہوتے ہیں, وہ بدرجہ اتم ہے, اللہ نے عطا کر رکھے ہیں, بہت زیادہ ہے. بالکل. لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ صرف کیپٹل انٹینسو کام ہی نہیں ہے, یہ کیپٹل سلیش انٹلیکچوئل انٹینسو کام ہے. وہ جو انٹلیکٹ اپلائی کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے. مجھے فلم کی سمجھ اس حد تک تو بہت ہے کہ میں کنزیومر فلم کا بہت اچھا ہوں, جی, بڑا ایوڈ کنزیومر اور آرڈنٹ فین ہوں بہت بڑے بڑے رائٹرز کا, سنیماٹوگرافرز کا, ویڈیوگرافرز کا, ڈائریکٹرز کا, ایکٹرز کا. لیکن میرے پاس وہ ٹائم نہیں ہے, میرے پاس وہ لیز آف لائف نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ آخری چند سال ہیں جو, وہ بھی ڈوینڈلنگ, یہ جو پیریڈ ہے نا, وہ صرف اس لیے ہے کہ ابھی تک مجھے اپنے شو کا کوئی جانشین ہی نہیں ملا. تو اب میں نے تلاش کرنا چھوڑ دیا, اور میں نے کہا آخری دن تک کروں گا جب تک میرے میں انرجی ہے. یہ یونیک نہیں ملے گا آپ کو. ٹیم ڈیمورلائز ہوتی ہے. جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو ٹیم تو ڈیمورلائز ہوتی ہے جب آپ کا سپہ سالار کہے نا کہ بھائی یہ اب میرا ٹائم جو ہے نا ریٹائرمنٹ کا ہے, تو وہ اینڈ آف دا ورلڈ سمجھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ ایک جگہ سے ریٹائر ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ لاٹھی لے کر راشا زدہ ایک شخصیت بن جائیں گے اور یوں کر کے اپنے آخری دن ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. یہ ٹرانزیشن ہوتی ہے. تو ایک تو مجھے یہ شو نہیں کرنے دیتا, یہ میرے پیر کا کڑا ہے. یہ شو مجھے کہیں جانے نہیں دیتا. بلکہ امریکہ جاتے ہیں نا تو انلیگل امیگرینٹس کو جب وہ ایک زمانہ تھا وہ کڑا ڈال دیتے تھے کہ آپ ادھر ادھر جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ, تو کڑا میرے پیر میں یہ جو شیکلز ہیں یہ ڈلے ہوئے ہیں, تو مجھے فلم کی طرف جانے نہیں دیتے. ورنہ آپ یقین کریں میں پچھلے سٹے کے دوران کینیڈا میں آڈیشنز تک لے آیا تھا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے مین رول کس کو دینا ہے, لیڈ کس کو دینا ہے, میجر سپورٹ کس کو دینا ہے, لیکن ٹائم ہی نہیں مل رہا. پر پاکستان کے پاس صرف ایک ہی عامر خان ہے اور وہ آپ ہیں. سو جس دن آپ نے ٹائم نکالا, ہمارے پاس بھی کچھ ویسی پیکے جیسی فلمیں آ جائیں گی. سو وہ آپ کے اوپر ہے, اب آپ ٹائم نکالیں گے. فلم کے حوالے سے میں ایک بات کر دوں, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ میں نے آج رات فلم دیکھنی ہے, ورنہ کبھی میرا نہیں خیال کہ میں نے سنیما جا کر کبھی ایک بول دیکھی تھی, وہ شعیب منصور کے نام. پھر میں نے وہ چھوٹی ہو جاتی, گھنٹہ اس میں سے نکال لیا جاتا تو اٹ کوڈ ہیو میڈ اے بیٹر انٹرٹینمنٹ, بٹ اٹ واز اے گڈ میسج. ویری گڈ. پھر ایک سنیما جا کے میں نے دیکھی تھی خدا کے لیے, یہ بھی شعیب منصور کی تھی. کوئی اور فلم مجھے توفیق ہی نہیں ہوئی اور کسی فلم نے اٹریکٹ بھی نہیں کیا. میں آج مولا جٹ دیکھنے جا رہا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مولا جٹ میں کافی ایسی چیزیں ہیں جن کی گنجائش ہے بہتری کی, کہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے, کہ اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ مثلا کچھ وی ایف ایکس کے حوالے سے, سٹوری, کاسٹیومز, لوکیشنز, گو کے سب سے بڑا ایک اس میں ڈرا بیک, سیٹ بیک یہ ہے کہ جتنی میجر کاسٹ ہے اس میں سے کوئی پنجابی نہیں تھا, اور یہ پنجابی فلم ہے. بالکل. آپ کو پتا ہے نا کہ پنجابی, نان پنجابی جب پنجابی بولتا ہے مزہ نہیں آتا, پکڑا جاتا ہے. پنجابی اوکھا سوکھا ہو کے اردو بول لیتا ہے. اب میں اردو میں کافی ٹائم سپینڈ کرتا ہوں, اردو میرا رومانس ہے, لیکن میں ہوں تو پنجابی, میں گزارا کر لیتا ہوں. اردو سپیکنگ پنجابی جب بولتا ہے تو فوراً, تو یہ ایک سیٹ بیک ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر خوبیاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلال لاشاری جیسے لوگ, بلال بھی ہے سرفراہ, میں اسے نہیں جانتا, میں آج تک نہیں ملا, لیکن میں اس کے باپ کو جانتا ہوں. جی بالکل. He happens to be my friend and I know he also is a perfectionist. اور یہ جینز میں ٹریول کرتی ہے چیز. جی بالکل. ضروری نہیں کہ سارے بچے ہی آپ پہ جائیں, ایک آدھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ بندھ جاتا ہے. بالکل. اور وہ آپ کو سرپاس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لاشعوری طور پہ. تو
اس کی شخصیت دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ باپ کے ٹائپ کا ہے اور یہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے. اس لیے امکان ہے کہ آپ کو آپ کا عامر خان مل گیا ہے. ہاں میں جو کام کر رہا ہوں نا وہ بہترین ہے الحمدللہ. جب اس کا کوئی شاہ رخ خان آئے گا تو ہم بھی سائڈ پہ ہو جائیں گے. صحیح. آپ کی زندگی کا سر فارمولا ہے جس کے اوپر آپ ساری زندگی کام کرتے ہیں, کریج ٹو نو. ہاں جی. آلویز, چاہے وہ ریڈنگ سے ہو, 24/7 آپ کہیں پہ بھی ہیں, آپ یو اوپن یور آئیز اینڈ ایئرس آل دا ٹائم. سارا وقت آپ گراسپ کر رہے ہوتے ہیں نالج, انہیل کر رہے ہوتے ہیں نالج, اور پھر بڑی خوبصورتی سے اس کو ایکسیل کرتے ہیں لوگوں تک پہنچا کے. الحمدللہ. سو what do you enjoy most اس سب نالج کو؟ Asking. I enjoy my asking. And I am never ashamed, no inhibitions. And that is what I learned from the dictum, courage to know. The motto of government college. آپ کو یہ بالکل احساس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے ہیں, سارا آپ کا سٹاف ہے, سارے جونیئرز ہیں, تو آپ اس سے پوچھیں یار یہ 180 کراس کرنا کس کو کہتے ہیں, یہ کیا ہوتا ہے 180 کیسے کراس. آپ بھلے سے بڑے اچھے ڈائریکٹر بنے ہو, یار اس کو یہ بھی نہیں پتا. یہ بیسک درس ہے. آپ جب تک یہ حوصلہ نہیں پیدا کریں, آپ کو یاد ہے میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ اللہ آپ کو یہ بھی آزماتا ہے کہ آپ قناعت پر قائم کتنا ہے. صحیح. جب آپ نے کہہ دیا نا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں اس پہ خوش ہوں, تو خوش ہے تو میں خوش ہوں, تو اس کا مطلب ہے مجھے کوئی انہیبیشن نہیں ہے. انہیبیشن مین میڈ ہوتی ہے. انہیبیشن کے پیچھے آپ کا تکبر ہے, غرور ہے, گھمنڈ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں اتنا جاہل ہوں. Yes, let them know that I am جاہل. انہیں پتا کر, انہیں معلوم ہوگا نا, تو پھر وہ آپ کو وہ بھی بتاتے رہیں گے جو آپ نہیں پوچھتے. اور یہ طریقہ ہے, آپ عالم نہیں بنتے, آپ لائبریری بن جاتے. کسی بھی اولاد کے لیے, بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے کچھ بہت اچھا اچیو کیا ہو. آپ کے فادر ماشاء اللہ, لائک ان کو 2 ایوارڈ ملے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور ایوری ون نوز ہم فار ہز بیسٹ ورک. آپ کے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے. لیکن اگر ان کے آپ پروفائل پہ دیکھیں تو ہی از آلسو نون بائی یو. سو یہ کیسی فیلنگ آتی کہ ٹوڈے یور فادر از آلسو نون بائی یو, لائک واٹ؟ یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کی عطا, جب اللہ, تبھی تو ہے نا کہ اللہ جب دیتا تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا. اللہ نے انہیں کریٹیوٹی کی دولت اتنی زیادہ عطا کر رکھی ہے کہ میں 200 سال مزید جیوں تو ان جیسی کریٹیوٹی نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہ اٹ از ناٹ اونلی دس, اس کا نظام ہی اور ہے, اور اس کی ونڈ ہے, اس کو پنجابی جو کہتے ہیں تقسیم ہے اس طرح کی, کہ جس طرح اس نے وہ, اگر اس کی مرضی یہ ہے کہ اتنا بڑا شاعر, اتنا بڑا ادیب, ان کا ایک دوست ہے وہ اوکاڑا سے آیا تو کہتے کہ یار تو اتھے آ کے بیٹھا ہے اور اتھے آفتاب اقبال دا پیو بن کے مشہور ہوا ہے. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں, ظفر صاحب جیسی کریٹیوٹی کا میں 10% بھی نہیں ہوں. وہ اتنے تخلیق کار ہیں. میرے اندر جو تخلیق کی پخ لگی ہوئی ہے نا, جو ایک بلینڈنگ ہے, میں صرف بلینڈنگ کہتا ہوں, وہ اتنے شارپ وٹڈ ہیں. یہ میں نے جگت, شرارت, یہ ایکچولی ظفر صاحب سے سیکھا. صحیح. میں نے شعری ذوق ظفر صاحب سے سیکھا. میں نے, اچھا صرف یہ ادبی باتیں ہی نہیں ہیں, میں نے ریئل لائف میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے باپ, جو باپ کے بغیر بچے ہوتے ہیں نا, ان سے 100 گنا زیادہ محبت کریں, کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس چیز سے محروم ہے. آپ نے تو بہت عیاشی کی نا, آپ کو باپ مل گیا, ماں مل گئی. بالکل. میں نے اپنے باپ سے ایک فقرہ سنا تھا, یاد رکھو, میں نے پوچھا وزادار کون ہوتا ہے, تو انہوں نے مثالیں دی کہ وزاداری یہ ہوتی ہے, وزاداری ہوتی ہے کہ نہ بھی دل چاہ رہا ہو, وہ اتنا اہم نہ بھی ہو, تب بھی اگر ملنے کو آ گیا تو اسے باہر تک چھوڑنے جانا. بالکل, عزت دینا. اب مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے فارم ہاؤس میں بڑا پرابلم, آپ کو پتہ ہے یہاں سے گیٹ پہ جانا رکشہ لے کے جانا پڑتا ہے. بالکل. تو مجھے بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ میں چلتے چلتے, کیونکہ یہ بات میں نے پلے باندھ لی. ان کا فکر ہے کہ جو بندہ وزادار نہیں ہے وہ سب ہیومن لیول پہ رہ رہا ہے. عام آدمی میں اور صحیح ہیومن بینگ میں وزاداری جو ایک طرح امتیاز ہے, تو اس لیے وزادار ہونا یہ بھی میں نے باپ سے سیکھا. بہادری جو ایسا وصف ہے جس پر میں بہت فدا رہتا ہوں. بالکل. ویری فیو پیپل نو کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھ سے کوئی شاید 2 گنا زیادہ بہادر تھے. کیسے؟ مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ابا جان اتنے بہادر تھے کہ وہ انی دلیری تک آ جاتے تھے. ایک ہوتی ہے باہر فائرنگ ہو رہی ہے تو آپ اس سے ڈرے نہیں,
فائرنگ ہو رہی تو کیا ہے, میرے پاس اپنا بندوبست ہے. ایک ہوتا ہے اپنا بندوبست اٹھانا اور باہر آ جانا, یا تیری ایسی تیسی, یہ انی دلیری ہے. ظفر صاحب ہمیشہ خطرے کو جو ہے نا, اب تو ایج کا وہ معاملہ ہے, لیکن جب ان کا پرائم ٹائم تھا نا, انہوں نے وہ جھگڑے, وہ کنفرنٹیشنز, وہ لڑائیاں بھی مول لے لیں جو واجب ہی نہیں تھی. یعنی بھٹو کے لیے آپ نے اتنا کچھ کیا, بھٹو کی اتنی خدمت کی, اس کی پارٹی بننے سے لے کر اس کے اقتدار میں آنے تک, اور بالآخر آپ نے صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کو اس کی بات سے اختلاف تھا, ٹھا کر کے ماری فائل, کہ جاؤ تم, اب میں آگے وہ الفاظ نہیں دہرا رہا, یہ کہہ کر آگے پھر زندگی بھر کبھی اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی, اور اس کے لیے, لیکن اس کے لیے درد رکھتے تھے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. بھٹو صاحب کے اندر کمیاں تھیں, کمزوریاں تھیں, لیکن ظفر صاحب نے یہ انی دلیری کی. بالکل. ضیاء الحق جب اس کا توتی بولتا تھا, اس نے 2-3 باتیں ایسی کی جس سے محسوس ہوتا تھا رائٹرز, کالمنسٹس اور یہ جو نیوز میکرز ہیں یہ عام سے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے وہ اس کی حجامت کرنی شروع کی کہ ہی ہیڈ ٹو سینڈ, اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ بھٹو صاحب سینٹ گونز اگینسٹ ہم, بڑا ان کے لیے انہوں نے 1-2 دفعہ ایسا معاملہ کیا تھا. ایک وزیر تھے یوسف بچ, مجھے نام ان کا یاد ہے, یوسف بچ, انہوں نے فون کر کے کہا تھا کہ انسان بنو, تمہیں یہ باتیں کوثر نیازی نہیں کہے گا, جو تمہارا متعلقہ منسٹر ہے یہ کیا ہے, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل رات تمہاری گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہ پھر بعد میں گرفتار ہوئے, پھر جیل ہوئی انہیں, وہ سارے سلسلے ہوتے چلے آئے. لیکن اس سے کیا ہوا کہ آپ بہت ساری باتیں کرنے سے محروم رہ گئے. انی دلیری کو آپ نے انجوائے کر لیا, وہ نشہ ہوتا ہے جو آپ نے وہ ایک پیگ لگا لیا اس نشے کا, لیکن اصل چیز نپولین والی دلیری ہے. نپولین بہت بہادروں کی طرح آتا تھا, اور جب دیکھتا تھا نا حالات ٹھیک نہیں ہے وہ بھاگ جاتا تھا, اور جب بھاگ رہا ہوتا تھا تو لوگ اس کو ٹچکریں کبھی کرتے, تو بڑا تاریخی جواب اس کا میں اپنے شو میں 20 دفعہ دوہرا چکا ہوں. تو کدھر بھاگے جا رہے ہو, تم تو بڑے بہادر تھے. میں نے کہا آج بھاگوں گا تو کل آ کر دوبارہ تمہاری طبیعت درست کروں گا. تو یہ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.